पढ़ते आए हैं, क्रिमिनल प्रोसीडिंग के हवाले से, क्रिमिनल लॉ के हवाले से चीज़ें आपने देखी हैं कि जब क्राइम कमिट होता है तो क्या करना होता है, कैसे प्रोसीडिंग्स चलती हैं, क्या कुछ और किस तरह से आप जो है एक लीगल सिस्टम में आके जस्टिस की तरफ जाते हैं क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में। तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, यानी हम पूरी सीआरपीसी को तो 1 हफ्ते में ख़त्म नहीं कर पाते, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं यानी जो पूरी सीआरपीसी का निचोड़ बयान कर देती हैं, जो पूरी सीआरपीसी का जो जिस्ट है उसके बारे में आपको बता देती हैं कि कौन-कौन सी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं और किन के गिर्द 80% आपकी प्रोसीडिंग्स जो हैं वो डिपेंड कर रही होती हैं। सीआरपीसी में तो उन्हीं चीज़ों को आज हम थोड़ा-सा देखेंगे, मैं कोशिश करूँगा कि मैं कम वक़्त में आपको ज़्यादा डिलीवर कर पाऊँ। अब देखें आपने पढ़ा कि जब कोई क्राइम होता है तो सबसे पहले जो आपके पास ऑप्शन होता है वो ये होता है कि आप एफआईआर लॉन्च करवाते हैं। एफआईआर हो जाती है। कोई क्राइम हुआ अब किसी ने क्वेश्चन पूछा भी था कि जी क्राइम और ऑफेंस। तो ऑफेंस जब एक रिटन कोई भी क्राइम जिसको रिटन फॉर्म में किसी भी लॉ के अंदर लिख दिया जाता है, जब वो रिटन फॉर्म में मौजूद है तो हम कहते हैं ये ऑफेंस है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जी कत्ल करना ये जो है ये ऑफेंस है। लेकिन जो शख्स कत्ल कर लेता है तो हम कहते हैं जी इसने क्राइम कमिट किया। तो जो चीज़ें जो हमारे स्टैट्यूटरी लॉ में मौजूद हैं, जिन चीज़ों को ऑफेंस बता दिया गया है, अगर वो कमिट होता है सोसाइटी में, तो उससे रिलेटेड सबसे पहला काम जो होता है वो हम एफआईआर करते हैं, अगर वो कॉग्निजेबल ऑफेंस। अब कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, इसके बारे में भी सर आपको पहले से बता चुके हैं कि क्या होते हैं। अब पॉइंट कुछ 3-4 जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको देखें। अब फॉर एग्जांपल एक क्राइम कमिट होता है और आप एफआईआर करने के लिए जाते हैं पुलिस स्टेशन, लेकिन पुलिस आपकी एफआईआर रजिस्टर नहीं करती। अब इन आपके पास क्या ऑप्शंस हैं, अवेलेबल हैं, आप कैसे इंसाफ हासिल करेंगे, आप कैसे जो है इस चीज को गो थ्रू करेंगे कि जी पुलिस इनकार कर देती है। जैसा कि होता है हमारे माशरे में, हम देखते हैं जी अस्र रसूख रखने वाले लोग होते हैं, जिनका सोसाइटी में इन्फ्लुएंस ज्यादा होता है, पुलिस डरती है, वो नहीं कर पाती एफआईआर। तो फिर आपके पास कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ये ज्यादा जरूरी है। ये बीइंग अ लॉ स्टूडेंट भी आपको पता होना चाहिए और बीइंग अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान भी आपको पता होना चाहिए। आप वक्ती तौर पे भूल जाएं कि कौन से सेक्शन की बात हो रही है, कौन से सब्जेक्ट की बात हो रही है। आप सिर्फ इसको एक स्टोरी की तरह याद रखें कि जी अगर मैं एफआईआर करने जाता हूँ था पुलिस स्टेशन और पुलिस मेरी एफआईआर लॉन्च करने से इनकार कर देती है, तो अब मैंने क्या करना है। अच्छा, सबसे पहली बात जो इंपॉर्टेंट बात होती है वो ये कि आपने हमेशा देर नहीं करनी होती है एफआईआर करने में। अक्सर हम देखते हैं कि हमारे पाकिस्तान में एक्विटल रेट बहुत ज्यादा है। हम कहते हैं जी मुजरिमों को सजा नहीं मिलती, क्योंकि जित वो उसका उसकी एक बेसिक वजह ये होती है कि क्राइम हो जाता है, वो घर वाले या जो जिन लोगों ने देखा होता है आई विटनेस, वो संभलने में और सोचने में इतना टाइम लगा देते हैं क्या करें क्या ना करें, जिसकी वजह से एफआईआर डिले हो जाती है। और डिले एफआईआर का हमेशा जो फायदा है वो एक्यूज को दे दिया जाता है, और सिर्फ इसी बेस पे, बाकी आपके पास आई विटनेस भी हो, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस भी हो, लेकिन सिर्फ इसी बेस पे कि एफआईआर लेट हुई थी, इसी को ही बेस बना के क्या कर दिया जाता है, आपका केस जो है वो कमजोर पड़ जाता है और मुलजिम को उसका फायदा दे के उसको छोड़ दिया जाता है। तो सबसे पहले आपने पुलिस पुलिस स्टेशन जाना है। इन केस आप पुलिस स्टेशन नहीं जा सकते, आप कॉल करके पुलिस स्टेशन भी एफआईआर रजिस्टर करवा सकते हैं। आप किसी के थ्रू किसी को भेज भी सकते हैं कि जी पुलिस को इन्फॉर्म कर दें फला जगह पे मर्डर हो गया है, फला जगह पे कोई भी क्राइम कमिट हो गया है, तो पुलिस वहां फौरन वो उसकी जिम्मेदारी है पहुंचेगी और आपकी एफआईआर लिखी जा सकती है। अब जो मैंने पहले कहा कि जी एफआईआर अगर पुलिस इनकार कर दे, पुलिस कहे जी हम एफआईआर नहीं करते, तो आपके पास 3 ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। आप 3 ऑप्शंस अवेल करते हैं एफआईआर करवाने के लिए। नंबर 1, हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है जी 22A। इसी सीआरपीसी के एक सेक्शन है 22A, उसके अंदर जस्टिस ऑफ पीस को डिस्कस किया गया है कि जस्टिस ऑफ पीस क्या है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। जब आप पुलिस इनकार कर देती है एफआईआर करने से, तो सबसे पहला काम आप ये कर सकते हैं कि आप पहले एक वकील के थ्रू एक दरख्वास्त लिखते हैं और वो दरख्वास्त आप भेजते हैं डीपीओ को, जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर होता है, और उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि जी जो मुतलका थाने का एसएचओ है वो मेरी एफआईआर नहीं कर रहा, तो वो आप जो है उसको हुक्म दें कि जी फिल फॉर मेरी एफआईआर की जाए, या जो मेरे साथ क्राइम कमिट हो गया है, लेकिन शर्त यह है कि वो क्राइम कॉग्निजेबल होना चाहिए। अब नॉन कॉग्निजेबल होगा तो उसके ऊपर कंप्लेन करनी होती है, उसमें भी आते हैं, लेकिन पहले मैं आपको एफआईआर का बता रहा हूँ कि जी एफआईआर के मुतालिक जो चीजें हैं। तो आप डीपीओ के एप्लीकेशन लिखते हैं, डीपीओ का एप्लीकेशन मूव करते हैं, तो उसकी एक फोटोकॉपी आपने अपने पास रख लेनी होती है, ओरिजिनल आप डीपीओ को दे देते हैं। अमूमन ये होता है 90% ये होता है कि डीपीओ भी उस पर कोई एक्शन नहीं लेता और आपकी एफआईआर नहीं की जाती। तो फिर क्या है, अगले ही दिन आप
22A کے تحت ایک اپلیکیشن موو کرتے ہیں جسٹس آف پیس کو. ٹھیک ہے, اب جسٹس آف پیس کیا ہے, اس کا پورا کانسیپٹ کیا ہے. بیسیکلی جو اب 22A کو پڑھیں تو آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ جسٹس آف پیس کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے جس کو ہماری پروویژنل گورنمنٹ نے یہ پاور دی ہوتی ہے, ایکسٹرا پاور دی ہوتی ہے اس کو, یہ پاور دے کہ جی آپ جو ہے یہ کام کریں گے جو سیکشن 21A میں ڈیوٹیز اسائن کی گئی ہیں جسٹس آف پیس کو. یہ کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے, لیکن میجورٹی 95% پاکستان کے شہروں میں یا عدالتوں میں یہ جو جسٹس آف پیس کی پاور ہے یہ سیشن جج کو دی جاتی ہیں. اگر ایم سی کیوز آ جاتا ہے, کہیں پہ بھی آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ جسٹس آف پیس کس کو بنایا جا سکتا ہے, تو آپ ڈائریکٹلی کہہ دیں کوئی بھی پرسن, کیونکہ وہاں پہ لکھا ہے اینی پرسن. لیکن موسٹلی یہ پاور جو ہے یہ اسائن کی جاتی ہیں پروویژنل گورنمنٹ کی طرف سے سیشن جج کو. تو جو ہمارا سیشن جج ہوتا ہے کسی بھی ضلع کی عدالت کا, اس کو جسٹس آف پیس کی پاور, اس کو کہتے ہیں ایکس آفیشیو جسٹس آف پیس. آپ اس کو ایک اپلیکیشن موو کرتے ہیں اور ساتھ میں جو ڈی پی او کو آپ نے اپلیکیشن دی ہوتی ہے اس کی فوٹو کاپی بھی لگاتے ہیں کہ جی میری ایف آئی آر نہیں کر رہا متعلقہ ایس ایچ او. تو پھر آپ کا جو لائر ہوتا ہے وہ وہاں پہ آرگومنٹ کرتا ہے, وہ صرف آپ کی بات یا آپ کے لائر کی بات کو سن کے کہ واقعی آپ کا کوئی کوگنیزیبل آفینس کمٹ ہوا ہے. ایک ہی دن کی پروسیڈنگز ہوتی ہیں اور اس کے اندر وہ فل فور حکم دیتا ہے متعلقہ ایس ایچ او کو کہ جی اس شخص کی ایف آئی آر جو ہے وہ آپ لانچ کریں, اور پھر ان کے حکم کو وہ ٹال نہیں سکتے, پھر توہین عدالت کا مسئلہ آ جاتا ہے, اس لیے آپ کی ایف آئی آر ہو جاتی ہے. یہ ہوگا ایک آپشن جو آپ 22A کے تحت جسٹس آف پیس کو اپلیکیشن دیتے ہیں. نمبر ٹو آپ کے پاس ایک دوسرا آپشن اویلیبل ہوتا ہے جو ہمارے پاس سی آر پی سی کا سیکشن ہے 156 کا کلاس 3. اس کے تحت اب اگر جو بچے ہمارے جونیئرز ہیں جنہوں نے ابھی تک سی آر پی سی نہیں پڑھی, وہ صرف یہ یاد رکھیں کہ جی اس کو ایسے اسٹوری کے ٹائپ یعنی سیکنڈ آپشن میرے پاس کیا ہے جی 156 کا جو کلاس 3 ہے اس کے تحت میں نے اپلیکیشن موو کرنی ہے. اب اس کے تحت اپلیکیشن آپ کس کو دیتے ہیں, آپ ایک اپلیکیشن دیتے ہیں میجسٹریٹ کو, جو آپ کا متعلقہ میجسٹریٹ ہوتا ہے اس کو آپ اپلیکیشن دیتے ہیں. اس کے نوٹس میں لے کے آتے ہیں کہ جی ایسا ایک کرائم کوگنیزیبل آفینس ہوا ہے, کرائم کمٹ ہو گیا ہے, اور جی پولیس جو ایس ایچ او ہے وہ میری بات نہیں مان رہا ہے, میری ایف آئی آر نہیں لکھی جا رہی. تو پھر کیا ہوتا ہے جی وہ فل فور اس پہ ایکشن لے کے, اس کے پاس یہ پاور ہے کہ وہ فل فور اس جو متعلقہ ایس ایچ او ہوتا ہے اس کو یہ آرڈر کرتا ہے کہ فلاں شخص کی ایف آئی آر آپ اس کی جو سٹوری ہے وہ سن کے اور وہ ایف آئی آر آپ لکھ لیں. اب تیسرا آپشن آپ کے پاس کیا ہوتا ہے, تیسرا آپشن آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ ڈائریکٹ سر کمپلینٹ کر دوسرا سکتے ہیں. سمجھ میں دوسرا میں آپ کو بتاؤں سیکشن آپ سی آر پی سی کا دیکھیں 156 کلاس 3. 156 کلاس 3 کے تحت ہمارے پاس یہ پاور دی گئی ہے میجسٹریٹ کو کہ وہ کسی بھی متعلقہ ایس ایچ او یعنی جس ایریا میں وہ کرائم کمٹ ہوا ہے وہاں کا جو ایس ایچ او ہے تھانے کا, پولیس اسٹیشن کا, اس کو یہ حکم دے سکتا ہے آپ کی اپلیکیشن پہ. جب آپ نے انفارم کیا میجسٹریٹ کو, میجسٹریٹ اس کو, اور میجسٹریٹ کو آپ نے بتانا ہے کہ جی میرے ساتھ واقعی یہ کرائم ہوا ہے. میجسٹریٹ آپ کی بات سنتا ہے اور اس کو لگتا ہے کہ واقعی کرائم کمٹ ہوا ہے اور پولیس اس کی بات نہیں سن رہی, تو وہ جی حکم دیتے ہیں ان کو ایس ایچ او کو, اور وہ آپ کی ایف آئی آر لکھ لیتے ہیں, آپ کی ایف آئی آر لانچ ہو جاتی ہے. یہ دوسرا آپشن تھا. تیسرا ہے ہمارے پاس, وہ ہے جی کمپلینٹ. اب کمپلینٹ کیا ہے, کمپلینٹ جی دو چیزیں جو سمجھنے کی یہاں پہ ضرورت ہے. جو میں نے آپ کو پہلے کہا کہ جو کمپلینٹ ہے وہ کوگنیزیبل آفینس میں بھی ہوتی ہے, نان کوگنیزیبل آفینس میں بھی ہوتی ہے. جو آپ سیکشن 155 کو دیکھیں تو اس میں وہ کہتا ہے جب آپ پولیس کے پاس جاتے ہیں کوئی نان کوگنیزیبل آفینس کے بارے میں پولیس کو اطلاع دیتے ہیں. آپ ایک عام آدمی کو تو پتہ نہیں ہوتا کہ جی یہ کوگنیزیبل آفینس کیا ہے, نان کوگنیزیبل آفینس کیا ہے. وہ تو ہر چیز کو لے کے پولیس کے پاس جائے گا جب اس کو کوئی برائی کرے گا. جب وہ جائے گا وہاں پہ تو پولیس دیکھتی ہے کہ جی آیا یہ فال کرتا ہے ہماری جورسڈکشن میں کہ ہم اس کے ایف آئی آر لکھ لیں, یا یہ نہیں کرتا. جب نہیں کرتا یعنی نان کوگنیزیبل آفینس ہے تو وہ اس کو ڈائریکٹ کرتی ہے پولیس کہ آپ سیدھا جائیں میجسٹریٹ اور میجسٹریٹ کو درخواست دیں, کمپلینٹ دائر کریں, جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں استغاثہ آپ دائر کریں. تو وہ کمپلینٹ دائر کر دی جاتی ہے سیکشن 200 سی آر پی سی کے تحت. اس کے پاس میجسٹریٹ متعلقہ جو میجسٹریٹ ہوتا ہے وہ آپ کی کمپلینٹ وہاں پہ, آپ اس کا کیا پروسیس ہے میجسٹریٹ کا کمپلینٹ کا, اس کو بھی ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں. اب بات جہاں میں نے چھوڑی تھی وہاں سے شروع کرتے ہیں کہ اب ہم نان کوگنیزیبل آفینس پہ فی الحال نہیں ہے, ہم کوگنیزیبل آفینس کی بات کر رہے تھے کہ ایف آئی آر کیسے ہونی ہے. اب جی آپ کی ایف آئی آر نہیں ہوئی, آپ کے پاس 22A کا آپشن تھا وہ آپ نے اویل نہیں کیا, آپ نے 156 کا آپشن اویل نہیں کیا. آپ کے پاس کیونکہ کمپلینٹ میں نے کہا کہ کوگنیزیبل نان کوگنیزیبل دونوں کیسز میں ہو سکتی ہے, تو آپ نان کوگنیزیبل آفینس کے لیے کوگنیزیبل آفینس کے لیے کمپلینٹ بھی تھا, ان کا 302 ہو گیا نا, قتل ہو گیا, مرڈر ہو گیا, اور ایف آئی آر آپ نے نہیں کی, آپ سیدھا جا کے کمپلینٹ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اب اس میں یہ میں تھیوریٹیکل بات کر رہا ہوں, پریکٹیکلی
چیزیں تھوڑی سی ڈفرینٹ بھی ہو سکتی ہیں. جب اکثر آپ کمپلینٹ دائر کرتے بھی ہیں کاگنیزیبل آفینس کی, تو جج سب سے پہلے یہ دیکھتا ہے کہ جی آپ کی ایف آئی آر کیوں نہیں لکھی گئی. تو آپ کہتے ہیں جی میں تو گیا تھا, انہوں نے ایف آئی آر لکھنے سے انکار کر دیا, وہ میری ایف آئی آر سن نہیں رہے تھے. تو وہ کمپلینٹ کی پروسیڈنگ کو چھوڑ کے ڈائریکٹ کرتے ہیں ایس ایچ او کو کہ آپ ایف آئی آر کریں. لیکن میجسٹریٹ کے پاس یہ پاور ہے کہ وہ بالکل وہ پروسیڈنگز کروائیں نہ, وہ ڈائریکٹلی آپ کی جو کمپلینٹ ہے اسی کو ہی سن کے اور اسی کی بیس پہ پروسیڈنگ سٹارٹ کر دیں کمپلینٹ کی, اور خود ہی جو ہے نا ساری انکوائری انویسٹیگیشن کروا کے اور مزید آپ کے جو ٹرائل ہے ایویڈنس وغیرہ لے کے اور ججمنٹ دے دیں, یا پھر شفٹ کر دیں سیشن جج کو. اگر وہ ٹرائل بائی میجسٹریٹ نہیں ہے کیس, ٹرائل بائی سیشن ہے, تو وہ آپ کی کمپلینٹ رجسٹر کر کے شفٹ کر سکتا ہے. تو یہ آپ کے پاس 3 آپشن ہے جو آپ نے یاد رکھنے ہیں کہ جی 22 اے کی میں اپلیکیشن دے سکتا ہوں ایف آئی آر اگر نہیں ہو رہی, کوئی وڈیرا ہے, کوئی انفلوئنس ہے, کوئی ڈرا رہا ہے, دھمکا رہا ہے آپ کو کسی بھی صورت میں. نمبر 2 جی آپ نے 156 کلاس 3 کی اپلیکیشن بھی دے سکتے ہیں, اور نمبر 3 جو ہے آپ کے پاس آپ 200 سیکشن 200 سی آر پی سی کے تحت کمپلینٹ بھی دائر کر سکتے ہیں. اب ایف آئی آر رجسٹر ہو جاتی ہے, اس کے بعد ایک اور بڑی شکایت اور ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے. جب بھی ایف آئی آر رجسٹر ہوتی ہے تو ہمارے پاس ایک پورا پروسیس ہے جس کو ہم کہتے ہیں انویسٹیگیشن. اچھا, اکثر چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں لیکن لڑکے ان کو کنفیوز کر رہے ہوتے ہیں. وہ کیا ہوتا ہے جی؟ انویسٹیگیشن, ٹرائل اور کیس, یہ 3 ورڈ یوز ہوتے ہیں جی. انویسٹیگیشن, ٹرائل اور کیس, ان میں کیا فرق ہے؟ کیا انویسٹیگیشن کیا ہوتی ہے, ٹرائل کیا ہوتا ہے, کس پارٹ کو آپ انویسٹیگیشن کہتے ہیں, کس پارٹ کو آپ ٹرائل کہتے ہیں, کیا کیس ہوتا ہے؟ تو ہمیشہ یاد رکھیں ایف آئی آر ہو جانے سے لے کے چلان سبمٹ ہو جانے کے بعد جو چارج فریم ہوتا ہے, یعنی جو فرد جرم عائد ہوتا ہے, ایف آئی آر جس دن آپ کی ہو جاتی ہے, ایف آئی آر سے لے کے جو مکمل جو ایویڈنس کلیکٹ کیا جاتا ہے پولیس کے تھرو, وہ سارا پروسیس کب تک؟ جب تک آپ کا جو چارج ہے وہ فریم نہ ہو جائے. چارج فریم ہو جانا اور آپ کی ایف آئی آر ہو جانا, اس کے درمیان کا جو پیریڈ ہے اس کو ہم انویسٹیگیشن کہتے ہیں. لیکن جو ہی چارج فریم ہو جاتا ہے, چلان سبمٹ ہونے کے بعد جب چارج فریم ہوتا ہے, تو چارج فریم ہونے سے لے کے ججمنٹ تک کا جو پارٹ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ٹرائل, اور ان دونوں پارٹس کو ملا کے ہم کہتے ہیں کیس. اب یہ میں نے آپ کو اس لیے سمجھایا کہ جب آپ پڑھیں گے نا خود جب پڑھیں گے ٹرائل بائی میجسٹریٹ, ٹرائل بائی سیشن, تو اس میں اکثر ورڈ ہوتا ہے کہ جی وہ ایکوٹ کر سکتا ہے کسی بھی وقت ڈیورنگ دا کیس. تو اس کو کمنٹری میں پھر بڑی کنفیوژن ہوتی ہے کہ جی ڈیورنگ دا کیس کیا مراد ہے؟ ڈیورنگ دا کیس کیا انویسٹیگیشن کے دوران بھی ایکوٹ کر سکتا ہے میجسٹریٹ, کیا ٹرائل کے دوران کرے گا؟ تو وہ ایک الگ بحث ہے, اس کو فی الحال چھوڑیں. لیکن فی الحال اتنا سمجھیں کہ جی جو انویسٹیگیشن اور ٹرائل, ان دونوں کو ملا کے ہم کیس کہتے ہیں, اور ان کی جو باؤنڈری لائن ہے وہ فریمنگ آف چارج ہے. جس دن چارج فریم ہوتا ہے تو اس سے آگے ٹرائل شروع ہو جاتا ہے, اس سے پہلے ہمارے پاس انویسٹیگیشن ہوتی ہے. تو میں نے آپ کو 3 آپشنز بتا دیے. اب میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ آپ کے پاس ایک بڑا ایشو یہ آتا ہے کہ جی آپ جب انویسٹیگیشن سٹارٹ کرتی ہے پولیس, جیسے ایف آئی آر ہوتی ہے, تو سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے پولیس کا؟ فوراً وہ جائے وقوع پہ پہنچتی ہے کہ جی کرائم کمٹ کہاں پہ ہوا ہے, وہ اس جائے وقوع پہ. تو کیوں کہ ایویڈنس کو پریزرو کیا جا سکے, کہ اگر کہیں خون گرا ہوا ہے, کہیں پہ بلٹس پڑی ہوئی ہیں, کہیں پہ کوئی اور کسی کا کچھ رہ گیا ہے, کوئی اور وہاں پہ جو ایویڈنس موجود ہے, سرکمسٹانشل ایویڈنس ہے, اس کو فل فور کلیکٹ کیا جائے. تو پولیس کیا کرتی ہے؟ وہاں اسپاٹ پہ پہنچ جاتی ہے. جب اسپاٹ پہ پہنچتی ہے تو اس کے بعد وہ کیا ہے, انویسٹیگیشن سٹارٹ کرتی ہے. اب وہ 14 دن انویسٹیگیشن کا پیریڈ ہے, یعنی آپ نے 14 دن کے اندر اندر چلان سبمٹ کروانا ہوتا ہے, جو لیگلی ٹائم ہے. تو اس 14 دن میں پولیس مکمل ایویڈنس ایک چلان بناتی ہے. اب اکثر ایشو یہ ہوتا ہے کہ پارٹیز کو کیا ایشو ہوتا ہے کہ یار میں نے زبردستی ایف آئی آر تو کروا لی, لیکن جو انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہے, وہ انویسٹیگیٹنگ آفیسر اس بندے سے ملا ہوا ہے, وہ جان بوجھ کے امپورٹنٹ ایویڈنس کو پٹ ہی نہیں کر رہا فائل پہ. کیونکہ آپ ہمیشہ ایک دوسری بات سے بات نکلتی ہے. آپ ایک بات یاد رکھیں کہ اکثر ہمارے ملکوں میں, یا آپ نے عام لوگوں کو کہتے ہوئے سنا ہوگا, یار ججز کیا ہے, ہمیشہ جوڈیشری ہی ہماری جو ہے ہر چیز کی ذمہ دار ہے, سزائیں نہیں دیتے, سزائیں ہی نہیں ہے, لوگ چھوٹ رہے ہیں. جی بڑے بڑے آپ نے کیس دیکھے ہوں گے, بڑے ہائی پروفائل کیسز میں سزائیں نہیں ہوتی, لوگ چھوٹ جاتے ہیں. اصل میں جج کی غلطی نہیں ہوتی, غلطی کیا ہوتی ہے؟ انویسٹیگیٹنگ آفیسر کی ہوتی ہے. وہ کیونکہ جج باؤنڈ ہے, جج اپنی مرضی سے کوئی فیصلہ نہیں دیتا, جج باؤنڈ ہے, جو کچھ اس کے سامنے فائل میں موجود ہوتا ہے وہ اس نے فیصلہ اسی فائل کے اندر سے ہی دینا ہے, وہ اس فائل سے ہل نہیں سکتا. یعنی ایک اگر وٹنس کا نام فائل میں موجود نہیں ہے, اس کا کوئی 161 کا بیان نہیں ہے, تو وہ کہیں سے بھی آ کے وہاں پہ آ کے گواہی نہیں دے سکتا, چاہے اس نے سب کچھ دیکھا ہو. جب اس کا فائل پہ نام موجود نہیں ہے, اٹ مینس کہ وہ نہیں دے سکتے. تو اصل جو کام کرتی ہے نا وہ پولیس کرتی ہے, ساری رسپانسبلٹی جو ہے وہ پولیس پہ ہوتی ہے. اگر پولیس ٹھیک انویسٹیگیشن کر لیتی ہے تو آپ کی جو کنوکشن ہے اس کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں کہ جی آپ کا انویسٹیگیٹنگ جو ہوتا ہے, انویسٹیگیٹنگ آفیسر, وہ ٹھیک طریقے سے انویسٹیگیشن نہیں کر رہا, آپ کو ایشوز ہیں, تو آپ پھر
22A کا سہارا لیتے ہیں. جو میں نے آپ کو پہلے بتایا نا جسٹس آف پیس, اس کا آپ سہارا کیسے لیتے ہیں؟ آپ 22A کی درخواست دیتے ہیں, اس کا کلاس 6 ہے, کلاس 6 کے اندر ہمارے پاس اس کے 3 پوائنٹ ہے, 1 2 3. اس میں ایک پوائنٹ یہ ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ جی جب آپ انویسٹیگیٹنگ آفیسر کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہے, آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ اس نے پیسے لیے ہوئے ہیں, یا جی کوئی اور وجہ ہے کہ یہ صحیح سے انویسٹیگیشن نہیں کر رہا, مجھے انصاف نہیں ملے گا, تو آپ فل فور جسٹس آف پیس کے پاس جا کے یہ اپلیکیشن موو کر کے اس سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ جو میرا انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہے اس کو چینج کیا جائے. تو آپ کا اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے جی, وہ ریزنیبل گراؤنڈز آپ دیتے ہیں. اب ایسے نہیں خامخواہ چلے جائیے مجھے پسند, اس کی شکل پسند نہیں ہے, آپ آپ کے پاس ریزنیبل گراؤنڈز ہونے چاہیے کہ جی ان بیسس پہ دیکھیں یہ ایویڈنس نے اسکپ کیا, یہ ایویڈنس اسکپ کیا, یا فلاں فلاں ایشوز ہیں, مجھے اس بیسس پہ میں نہیں چاہتا کہ میری انویسٹیگیشن, میرے کیس کی انویسٹیگیشن یہ فلاں شخص کرے. تو پھر اگر سیشن جج جو جسٹس آف پیس ہوتا ہے وہ ہمارے پاس اگر اگری ہو جاتا ہے تو وہ حکم دیتا ہے جی کہ وہ چینج کر کے دوسرا انویسٹیگیٹنگ آفیسر آ جاتا ہے اس کی جگہ. اب یہاں پہ ایک دوسرا بھی میں آپ کو چیز بتاتا چلوں کہ جو جسٹس آف پیس ہوتا ہے, جب وہ سیشن جج کو ہی پاور, جو ایکس ایفیشیو جسٹس آف پیس کہلاتا ہے, جسٹس آف پیس جب بھی کوئی اپلیکیشن سن رہا ہوتا ہے تو وہ ایز اے جج نہیں سن رہا ہوتا. یہ بات آپ یاد رکھیں, وہ ایز اے جج نہیں ایکٹ کر رہا ہوتا, وہ ایز اے ایڈمنسٹریٹر ایکٹ کر رہا ہوتا ہے. کیونکہ جسٹس آف پیس کی جو پاور ہے وہ جسٹ لائک جس طرح ڈی سی ہوتا ہے, اے سی ہوتا ہے کسی علاقے کا, تو وہ اسی طرح جسٹس آف پیس ہوتا ہے, اور اس کے پاس ایڈمنسٹریٹو پاورز ہوتی ہیں, اس کے پاس کسی قسم کی کوئی جوڈیشیل پاورز نہیں ہوتی. جب وہ انٹرٹین کر رہا ہے نا کوئی اپلیکیشن 22A کے تحت, تو وہ ہمارے پاس ایز اے ایڈمنسٹریٹر انٹرٹین کر رہا ہے, نہ کہ ایز اے جج انٹرٹین کر رہا ہوتا ہے. یہ ایکسٹرا پوائنٹ میں نے ویسے ہی آپ کو بتا دیا. اچھا, اب چلیں آپ اس کے جو 22A ہے اس کو آپ اس طرح بھی یاد رکھیں کہ اتنا امپورٹنٹ سیکشن ہے کہ جو ینگ لائرز ہیں جتنے بھی, جب آپ سٹارٹ میں کورٹ جاتے ہیں تو آپ کے کوئی 302 کا کیس, 324 کا کیس آپ کے پاس, یعنی بڑے بڑے کیس کوئی آپ کو نہیں دیتا, آپ کے پاس چھوٹے چھوٹے کیس ہوتے ہیں. کوئی آ جاتا ہے آپ کے پاس کہ جی میری ایف آئی آر نہیں ہو رہی, وکیل میں بعد میں رکھ لوں گا, فی الحال پلیز مجھے جو ہے نا 22A کی اپلیکیشن کے تحت جس صاحب, یا میری ایف آئی آر نہیں ہو رہی مجھے کوئی حل, تو آپ کیا کرتے ہیں 22A کی اپلیکیشن لکھ کے, اس میں کوئی آپ کو اتنے زیادہ آرگومنٹس نہیں, آپ سے جج کے سامنے بات پیش کرنی ہوتی ہے. تو اس طرح جو ینگ لائرز ہیں وہ اسٹارٹ اسی سیکشن کے سہارے سے لے سکتے ہیں کرمنل پروسیڈنگز کا, اور کچھ نہ وہ اپنی پاکٹ منی بنا سکتے ہیں, اور اس طرح وہ چل سکتے ہیں. اچھا, اب کمپلینٹ پہ آتے ہیں جی. انویسٹیگیشن کی آپ کو امید ہے تھوڑی بہت سمجھ آ گئی ہوگی. اچھا, اس میں ایک جو امپورٹنٹ بات ہے جو مجھ سے تھوڑی سی رہ گئی ہے, یا اس کو پہلے کمپلینٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد کریں گے. اب جی کمپلینٹ کیا ہے؟ کمپلینٹ یہ ہے جو میں نے آپ کو کہا کہ کوگنیزیبل آفینس میں بھی ہوتی ہے, نان کوگنیزیبل آفینس میں ہوتی ہے. اب جب نان کوگنیزیبل آفینس کمٹ ہوتا ہے تو اس میں پولیس کے پاس بھی آپ جائیں, یا آپ خود ڈائریکٹلی آپ کو پتہ ہو تو آپ نے مجسٹریٹ, جو علاقے کے مجسٹریٹ ہوتے اس کے پاس جا کے اس پہ استغاثہ اس کے سامنے جمع کرنا ہوتا ہے. وہ اس کو دیکھتا ہے آن اوتھ, آن اوتھ وہ اس کو دیکھ کے, اور آپ پہ آن اوتھ آپ سے گواہی لیتا ہے, بیان ریکارڈ کرتا ہے, اور جب اس کو لگتا ہے کہ واقعی یہ بندہ ٹھیک کہہ رہا ہے تو وہ پروسیس کو انیشیٹ کرتا ہے. اب وہ انکوائری بھی کروا سکتا ہے, انویسٹیگیشن بھی کروا سکتا ہے. انکوائری اور انویسٹیگیشن اکثر ایک بڑی یہ جو ہے نا الجھی ہوئی باتیں ہوتی ہے کہ جی انکوائری اور انویسٹیگیشن میں کیا فرق ہے. ان میں فرق ہے, لیکن جنرلی جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں نا عام روٹین میں, تو یہ ایک ہی طرح کے یوز ہو رہے ہیں, جی انکوائری ہو رہی ہے, انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, مکس کر رہے ہوتے ہیں. بہت سے ڈفرینسز ہیں, میں آپ کو ایک مین ڈفرینس بتا دیتا ہوں, باقی پھر آپ خود سرچ کر لیجیے گا جی اس میں کون کون سے ڈفرینسز ہیں. ہمیشہ جو پولیس کرتی ہے کسی بھی کرائم کمٹ ہونے کے ایویڈنس, جب کرائم کمٹ ہوتا ہے اور ایویڈنس کلیکٹ کرنے کے لیے جو پروسیڈنگز کی جاتی ہیں ان کو ہم ہمیشہ انویسٹیگیشن کہتے ہیں. ان کے لیے ورڈ انکوائری یوز نہیں ہوتا. یا پولیس, جس چیز میں پولیس انوالو ہوتی ہے وہ ہمارے پاس انویسٹیگیشن ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اور جو چیز ہمارے پاس جج مجسٹریٹ اپنی کیپیسٹی میں کرواتا ہے وداؤٹ دی انوالومنٹ آف پولیس, وہ ہمارے پاس انکوائری ہوتی ہے. یعنی پولیس کی جب بھی انوالومنٹ آئے گی کرائم کو لے کے, اب ایسا بھی ہو سکتا ہے اگر کوئی انکوائری کی ٹیم جج بنائے اس میں ایک آدھ پولیس والا ڈال دے, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ پولیس آ گئی تو انویسٹیگیشن ہو گئی ہے. وہ انکوائری ہو سکتی ہے, لیکن کرائم کے ریلیٹڈ ایویڈنس کلیکٹ کرنے کے لیے جو چیز ہوتی ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں, انویسٹیگیشن. ادروائز جو ہمارے پاس انکوائری چل رہی ہوتی ہے. اب انکوائری میں مجسٹریٹ کے پاس یہ پاور ہے کہ وہ پولیس کے علاوہ کسی عام بندے کو, کسی بھی شخص کو وہ یہ پاور آرڈر کر سکتا ہے کہ جی آپ یہ جو میرے پاس آئی ہے کمپلینٹ, نان کوگنیزیبل آفینس ہے, یعنی چھوٹا موٹا آفینس ہے, تو جی اس میں آپ کیا کر لیں,
یہ سن لیں، انکوائری کر لیں اس میں کچھ جو گواہ ہیں، کیونکہ جب آپ استغاثہ لکھتے ہیں نا تو آپ خود ہی، یعنی جب آپ کمپلینٹ لکھتے ہیں تو اس میں آپ خود ہی گواہوں کے نام ڈالتے ہیں، یعنی استغاثہ از اے ٹائپ آف ایف آئی آر. اب ایف آئی آر پولیس لکھتی ہے، اسی طرح استغاثہ جو ہے وہ آپ نے خود لکھنا ہوتا ہے، یا وکیل آپ کو بیسے لکھ کے دیتا ہے، آپ پریزنٹ آپ خود کرتے ہیں، تو وہاں پہ لکھ دیتے ہیں کہ جی میں یہ جو چیز ہوئی اس میں یہ فلاں فلاں شخص گواہ ہے، فلاں فلاں شخص جو ہے یہ موجود تھا، فلاں شخص نے دیکھا، یا فلاں شخص کی اس میں انوالومنٹ ہے. تو وہ جی انہیں سمن کرتے ہیں، پھر وہ پورا پروسیس ہوتا ہے، اور وہ جس طرح کوگنیزیبل آفینس ہوتا ہے تو اس کا 154 سے لے کے 173 تک سی آر پی سی میں بتایا گیا پروسیجر، اور جو آپ کا کمپلینٹ ہوتی ہے وہ 200 سے لے کے ہمارے پاس 234 تک بتایا گیا پروسیجر کہ وہ کیسے پروسیجر وہ کیسے چلتا ہے. بیسیکلی اب آپ کو یہ سمجھ آ گئی کہ جب بھی کرائم کمٹ ہوتا ہے تو آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہوتا ہے. اب اس میں ایک دوسری چیز جو امپورٹنٹ چیز ہے میرے خیال میں، اکثر اسٹوڈنٹس کو کنفیوژن ہوتی ہے اس کے حوالے سے کہ جی کنفیشن اور پلیڈ گلٹی، اس کو لوگ ایک ہی چیز گن رہے ہوتے ہیں کہ جی جو کنفیشن کیا ہے یا پلیڈ گلٹی کیا چیز ہے. اسٹوڈنٹس کی نظر میں یا جو بالکل ینگ ایون کے لائرز بھی ہوتے ہیں وہ بھی یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ ایک چیز ہے. تو میں آپ کو یہاں بتاؤں کہ جی جو ہمارے پاس کنفیشن ہے اور پلیڈ گلٹی، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. اس میں بڑے اور اکثر آپ سے کوشچنز بھی پوچھتے ہیں انٹرویو میں، جو کوئی جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں، اس جوڈیشری کا انٹرویو ہے تو اس میں آپ سے اکثر یہ کوشچن پوچھ لیے جاتے ہیں کہ جی آپ کس طرح ڈیفرینشیٹ کرتے ہیں پلیڈ گلٹی اور کنفیشن کو. اچھا اس سے مجھے یاد آیا پبلک پروسیکیوٹر سے آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمیشہ ہمارے پاس یہ پولیس جو ہوتی ہے یہ اسٹیٹ کی طرف سے پارٹی ہوتی ہے. جو پبلک پروسیکیوٹر ہوتا ہے پی پی، یہ میں جو بالکل جو جونیئر لائرز ہیں یا جونیئر اسٹوڈنٹس ان کے لیے بتا رہا ہوں، جو پی پی ہوتا ہے جس کو پبلک پروسیکیوٹر کہتے ہیں، وہ اسٹیٹ کی طرف سے لائر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ اپنا لائر بھی رکھتے ہیں، یعنی اگر آپ کے ساتھ کوئی کرائم ہوا ہے آپ نے ایف آئی آر کی تو پولیس آپ کی جگہ پارٹی بن جاتی ہے اسٹیٹ، کیونکہ جب بھی آپ ٹائٹل دیکھیں نا کیسز کا ہوتا ہے اسٹیٹ ورسز خباب. کرمینل کا نام جو ہوتا ہے وہ اس بات میں ہوتا ہے اسٹیٹ ورسز، کبھی بھی یہ نہیں ہوگا چاہے آپ نے ایف آئی آر کی ہوگی، میں نے ایف آئی آر کروائی، لیکن اس کے باوجود بھی ٹائٹل میرے نام سے نہیں ہوگا، ٹائٹل ہوگا جی اسٹیٹ ورسز خباب، اسٹیٹ ورسز فلاں، اسٹیٹ ورسز فلاں، مطلب سرکار بنام. تو سرکار خود کو ریپرزینٹ کرتی ہے، سرکار کہتی ہے کہ جی آپ نے کرائم کر کے کوگنیزیبل آفینس کر کے اسٹیٹ کی ریٹ کو چیلنج کیا ہے. لیکن جب آپ استغاثہ کرتے ہیں، کبھی یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں چھوٹی چھوٹی باتیں، آپ جب کورٹ جاتے ہیں اسٹارٹ میں تو آپ کو کنفیوزنگ لگتی ہے کہ یہ سرکار بنام سرکار اس سے کیا مراد ہے، یا جی فلاں بنام فلاں سے کیا مراد ہے، تو وہ کنفیوژن آپ کی نہ ہو. تو دوسری بات جو میں آپ کو بتا رہا تھا امپورٹنٹ کہ جی جب آپ کمپلینٹ کرتے ہیں تو کمپلینٹ میں پھر یہ سرکار نہیں انوالو نہیں ہوتی، کمپلینٹ میں پولیس کی کوئی انوالومنٹ نہیں ہوتی، چاہے کوگنیزیبل آفینس میں آپ نے کمپلینٹ کی ہے نا اس میں نام پھر آپ کا ہوگا، یعنی خباب ورسز سیف اللہ، خباب ورسز فلاں، یعنی آپ نے کمپلینٹ کی ہے تو آپ کا نام ہی آئے گا. لیکن جب آپ ایف آئی آر کی ہے تو پھر آپ وہ، یعنی جب بھی آپ کہیں پہ سنیں کہ پکار ہو رہی ہے نا یا کہیں پہ کوئی کیس پڑھ رہے ہیں کہ اسٹیٹ ورسز فلاں، تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ وہ کیس ہے جس میں ایف آئی آر کی گئی تھی، اور یہ ایف آئی آر کیس کے اندر اسٹیٹ کا انوالومنٹ. اب پلیڈ گلٹی اور کنفیشن، اس کو اگر غور سے سنیے گا یہ بڑا انپورٹنٹ ٹاپک ہے، پلیڈ گلٹی اور کنفیشن میں کیا فرق ہوتا ہے. اب دیکھیں قانون شہادت آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگوں نے پڑھا ہوگا، اگر نہیں بھی پڑھا تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں ویسے ہی جنرلی کہ کنفیشن جو ہے، کنفیشن یہ ہمیشہ چاہے کوگنیزیبل آفینس ہے چاہے نان کوگنیزیبل آفینس ہے. اچھا اس سے پہلے وہ دوسری بات سے وہ میں کہتا ہوں بات نکل آتی ہے کہ جب بھی پولیس انویسٹیگیشن کر رہی ہوتی ہے، انویسٹیگیشن، تو انویسٹیگیشن کے دوران پولیس تھرو آؤٹ کس کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہتی ہے؟ میجسٹریٹ کے ساتھ. چاہے وہ کیس جو ہے وہ بعد میں جا کے سیشن جج نے سننا ہے، وہ میجسٹریٹ کے پاس اختیار نہیں ہے. یعنی 302 کا کیس ہے نا، مرڈر کا کیس ہے، تو مرڈر کا کیس ہمیشہ کون سنتا ہے؟ سیشن جج ہی سنتا ہے، وہ میجسٹریٹ نہیں سن سکتا. لیکن جو انویسٹیگیشن کے دوران جو کمیونیکیشن ہوتی ہے پولیس کی وہ میجسٹریٹ کے ساتھ ہوتی ہے، اس میں سیشن جج کی کوئی انوالومنٹ نہیں ہوتی. یعنی اس سے یہ بات بھی ظاہر ہوتی ہے کہ کوئی بھی کرمینل کیس وہ ڈائریکٹلی سیشن جج نہیں سن سکتا جب تک کہ میجسٹریٹ اس کو کوئی کیس نہ بھیج دے. آپ نے ایف آئی آر کی، ہم نے 20 جگہ پہ پڑھا ہے کہ جب ایف آئی آر ہوتی ہے اور ملزم کو پکڑ لیا جاتا ہے، جب ملزم کو آپ گرفتار کرتے ہیں تو 24 گھنٹے کے اندر اندر آپ نے کہاں پیش کرنا ہوتا ہے؟ اس کو میجسٹریٹ کے سامنے. اور یہ اس کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ بھی ہے، ایون کہ سی آر پی سی میں 61 میں گیون ہے کہ آپ اس کو پیش کریں گے. لیکن اس کو کانسٹیٹیوشن کا اگر آپ آرٹیکل 10 کلاس 2 دیکھیں تو اس کا یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ جی آپ نے جس کو بھی پکڑا ہے اس کو آپ 24 گھنٹے کے اندر اندر علاقہ میجسٹریٹ کے سامنے پیش کر دیں. اب اس کا کیا مطلب ہوتا ہے پھر کہ یار ہیبیس کارپس میں نہ رکھ دیا جائے، وہ اوریجنل چیز رہ رہی ہے لیکن چلیں باتیں بتانا ضروری ہے. ہیبیس کارپس اب اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جی پولیس آتی ہے، کسی سے پیسے لیے ہوتے ہیں اور آپ کو تنگ کرنے کے لیے آپ کے بھائی، کزن، ابو،
چاچا تایا کسی کو بھی پکڑ کے نا لے جاتی ہے جیل. آپ جیل جاتے ہیں, تھانے جاتے ہیں, وہ وہاں پہ موجود نہیں ہوتا, پولیس انکاری ہوتا ہے کہ جی ہم نے تو نہیں لیا. تو یہ کیا ہے, یہ پولیس کی جو گنڈا گردی جو ہم اس کو کہہ دیتے ہیں, یہ ایسے ہوتا ہے. تو اس کے پاس, اس کے لیے بھی آپ کے پاس بہت سے آپشنز اویلیبل ہیں. اگر خدا نہ خواستہ آپ کی فیملی میں ایسا ہو جاتا ہے, یا پھر آپ کی فیملی میں آپ کو پتا ہے کہ آپ کے بھائی نے کوئی کرائم کمٹ کر لیا ہے, ایف آئی آر ہوئی ہے, پولیس پکڑ کے لے گئی ہے اس کو, لیکن 2 دن ہو گئے جی نہ اس کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کر رہی ہے, آپ تھانے جاتے ہیں, تھانے میں آپ کو کچھ نہیں بتایا جاتا کہ آپ کا بھائی کہاں گیا. تو یہ کیا ہے, یہ پولیس اس کو انلیگلی ڈیٹین کر رہی ہے. تو یہ آپ کے پاس رائٹ آپ کے پاس جنریٹ ہو جاتا ہے ہیبیس کارپس کا. ہیبیس کارپس میں آپ کے پاس 3-4 آپشنز اویلیبل ہیں. نمبر 1 میں اسٹارٹ آپ کو بتاتا ہوں. آپ میجسٹریٹ کے پاس سیکشن 100 سی آر پی سی کے تحت ہیبیس کارپس کی اپلیکیشن جمع کرا سکتے ہیں کہ میرا بھائی تھا, اس کو پولیس لے کے, دونوں کنڈیشن میں, ایف آئی آر ہو گئی ہے, پھر بھی آپ کر سکتے ہیں کہ 2 دن ہو گئے, مجسٹریٹ کے اس کا فنڈامنٹل رائٹ ہے وائلیٹ ہو رہا ہے, اس کو پیش نہیں کر رہے. آپ اس کے علاوہ سیشن جج کو 491 سی آر پی سی کے تحت بھی اپلیکیشن دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ ریٹ پیٹیشن جو ہے بھی اسکارپس 199 کانسٹیٹیوشن میں آپ ہائی کورٹ بھی جا سکتے ہیں. تینوں آپ کے پاس راستے اویلیبل ہیں. اگر آپ کا بھائی ویسے ہی اغوا ہو جاتا ہے, کوئی پولیس اغوا کر کے لے جاتا ہے, کوئی شخص بھی اغوا کر کے لے جاتا ہے, گھر میں کوئی بھی آپ کا ریلیٹو, دوست وغیرہ کوئی بھی خدا نہ خواستہ, تو آپ کے پاس یہ 3 راستے اویلیبل ہوتے ہیں. آپ مجسٹریٹ کے پاس بھی جا سکتے ہیں, آپ سیشن جج کے پاس بھی جا سکتے ہیں, آپ ہائی کورٹ میں بھی جا سکتے ہیں. اس بات کو اب یہاں پہ رکھ دیں. پتہ نہیں یہ بات نکلی کہاں سے تھی, مجھے تو وہ بھی بھول گیا. چلو بہرحال اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں, پلیڈ گلٹی اور کنفیشن. میں بتا رہا تھا کہ جو کنفیشن ہوتا ہے ہمارے پاس, وہ کنفیشن ہمیشہ جو ہے وہ میجسٹریٹ کے سامنے کیا جائے گا, یعنی ڈیورنگ دا انویسٹیگیشن کیا جائے گا. کیونکہ پولیس اور میجسٹریٹ کا جو تعلق ہوتا ہے وہ صرف انویسٹیگیشن کی حد تک ہوتا ہے. بار بار پولیس جو ہے اس کو 2 دن, وہ میجسٹریٹ بتاتا رہتا ہے 2 دن بعد میرے پاس رپورٹس لے کے آئے, تو ہر 2 دن بعد پولیس لے کے آتے کہ جی اتنی کاروائی ہو گئی ہے اس کیس پہ, اتنی ہم نے رپورٹ بنا لی ہے. پھر 2 دن بعد, تو 14 دن بیسیکلی دیے ہوتے ہیں پولیس کو. 14 دن کے اندر پولیس نے مکمل چالان سبمٹ کرنا ہوتا ہے. اب اس ڈیوریشن کے دوران اگر ملزم کوئی بات مان لیتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کنفیشن. اب کنفیشن 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن, جو تھانے میں پولیس کے سامنے, یعنی جو جوڈیشل ہم کہتے ہیں نا, پولیس کے حوالے کر دیا گیا ریمانڈ میں, جی پولیس کو دے دیا ملزم کو ریمانڈ میں. اب جو پولیس ریمانڈ ہوتی ہے ہمارے پاس, جو پولیس کے پاس ہوتا ہے, وہ پولیس تو مارتی ہے تھانے میں. اچھا ایک دوسری بات مارنے کی بھی میں آپ کو بتا دوں کہ مارنا جو ہے, کسی بھی ایکیوز کو ٹارچر کرنا, یہ غیر قانونی ہے. اگر آپ کا کوئی خدا نخواستہ ریلیٹو جیل میں ہے اور اس کو پولیس ٹارچر کر رہی ہے اور آپ کو علم ہوتا ہے, تو آپ ڈائریکٹلی اپلیکیشن دے سکتے ہیں کہ جی اس کو مارا جا رہا ہے. یعنی ٹارچر کا قانون میں کہیں پہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ پولیس انویسٹیگیشن کرے گی, اس سے بات اگلوائے گی, لیکن ٹارچر کر کے نہیں. یہاں پہ لیکن اس کا الٹ کام ہو رہا ہوتا ہے. وہ بس وہ اسٹیٹ بھی اس کو کہیں نہ کہیں اس کی جو آشیرواد حاصل ہوتی ہے کہ جی مارو, لیکن قانون اس کی اجازت کبھی بھی نہیں دیتا آپ کو. ٹھیک ہے, تو بات کہاں تھی کہ ہاں, جب جی آپ کا وہ پولیس کے سامنے وہ کنفیشن کر لیتا ہے, 161 کی جو اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے, 161 سی آر پی سی کی اسٹیٹمنٹ, اس کو کہتے ہیں ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن. اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, پولیس اس سے منگوا لیتی ہے. پولیس اس کو کہتی ہے کہ اب تم نے جج کے سامنے بھی یہ بات ماننی ہے. ڈیورنگ انویسٹیگیشن جب وہ ایکیوزڈ کو لے کے آتے ہیں مجسٹریٹ کے سامنے, اور مجسٹریٹ سے کہتا ہے جی ہاں تم نے ایک کرائم کیا ہے, اور وہ کہتا ہے ہاں جی میں نے کرائم کیا ہے, اس نے کنفیشن کر لیا جج کے سامنے. جو ہم 164 سی آر پی سی کو دیکھیں نا, 164 سی آر پی سی, اس میں بتاتا ہے کہ جی ہاؤ ٹو ریکارڈ جوڈیشل کنفیشنز کے بارے میں بتا رہا ہے. تو آپ نے جب مجسٹریٹ کے سامنے ایک کنفیشن کر لیا, جی میں نے قتل کیا ہے, آپ نے مان لیا, اب وہ جو مجسٹریٹ ہے وہ لکھ لے گا اس کو. اچھا وہ کنفیشن کا ایک پورا پروسیس ہے جو 364 میں بتایا گیا ہے کہ کیسے کروایا جائے گا, وہ اس بحث میں نہیں پڑتے. آپ سمپل یہ سمجھیں کہ جی کنفیشن ہو گیا ہے, جج کے سامنے مان لیا ہے. اب یہ ڈیورنگ انویسٹیگیشن مانا ہے, میں بار بار کہہ رہا ہوں ڈیورنگ انویسٹیگیشن, اس بات کو ذہن میں رکھیں. تو ڈیورنگ انویسٹیگیشن جو کنفیشن کیا جاتا ہے, صرف اسی کی بیس پہ آپ کو کبھی بھی سزا نہیں دی جا سکتی. آپ کو جو ڈیورنگ انویسٹیگیشن ایون کے 164 کا کنفیشن ہے, اگر آپ نے کر لیا ہے, اس کو کوربریٹ کرنا ہوگا پروسیکیوشن نے. باقی وٹنسز, آئی وٹنسز موجود ہوں, آپ کا جو پسٹل ہے یا جس آلے سے آپ نے قتل کیا ہے وہ ثابت ہو جائے فورینزک ٹیسٹ سے کہ جی واقعی وہ پسٹل کی گولی اسی سے چلی تھی اور اس کے نام پہ ہے. یعنی یہ تمام تر باقی جو ایویڈنس ہے یہ موجود ہوں, تب آپ کا جو جوڈیشل کنفیشن ہوگا, یعنی جو آپ نے جج کے سامنے کیا ہوگا, وہ کنفیشن صرف اس حد تک ایکسیپٹیبل ہوگا کہ اس کو ایز اے ایویڈنس رکھ دیا جائے گا, اور اس کو ایکسیپٹ, یہ نہیں کہ صرف اسی کی بیس پہ کبھی بھی سزا نہیں ہو سکتی. یعنی باقی کوئی چیز نہیں ہے, نہ پسٹل ریکور ہے, نہ کسی نے قتل کرتے ہوئے مجھے دیکھا ہے, میں جج کے سامنے جا کے نا انویسٹیگیشن میں کہہ دیتا ہوں کہ جی میں نے قتل کیا ہے, ٹھیک ہے, اب صرف اسی بیس پہ مجھے سزا نہیں ہو سکتی. یہ چیز یہ سے کہتے ہیں کنفیشن. یہ ایک کنفیشن کی بات آ گئی. اور دوسری بات کنفیشن کی کیا, کہ کنفیشن ہمیشہ
ہمیشہ مجسٹریٹ کے سامنے ہی کیا جائے گا. کنفیشن کبھی بھی ہمارے پاس سیشن جج کے سامنے نہیں ہوتا, سیشن ہمیشہ مجسٹریٹ کے سامنے ہوگا. اب آ جائیں پلیڈ گلٹی میں, فرق پھر آپ کو ابھی سمجھ آئے گا کہ پلیڈ گلٹی کیا ہے. سیکشن 242 آف سی آر پی سی وہ بات کرتا ہے پلیڈ گلٹی کے حوالے سے ٹرائل بیفور مجسٹریٹ, یعنی وہ کیسز جو مجسٹریٹ سن سکتا ہے, ان کیسز میں وہ بات کر رہا ہے کہ جی اب جب آپ کی انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہو جاتی ہے اور انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہونے کے بعد جب چالان آپ کا سبمٹ کیا جاتا ہے, اور ایگزامپل لینے کے وہ جو کیس ہے وہ ٹرائل بائی مجسٹریٹ ہے, یعنی مجسٹریٹ نے خود سننا ہے, اس نے سیشن کو نہیں بھجوانا, تو وہ سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں, چارج فریم, جس کو ہم ٹی وی میں اکثر نیوز سنتے ہیں کہ جی فلاں پہ فرد جرم عائد کر دیا گیا. اب جب آپ پہ فرد جرم عائد ہوتا ہے, تو جب فرد جرم عائد ہوتا ہے تو اس میں جو سب سے لاسٹ کوسچن ہوتا ہے وہ ایکیوزڈ کے لیے ہوتا ہے, یا پہلے اس کو بتایا جاتا ہے فرد جرم چارج فریم کیا ہوتا ہے, وہ آپ 221 کو پڑھ لیں پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی. تو اس میں جو لاسٹ چیز آپ سے پوچھی جاتی ہے وہ کہ جی آپ نے قتل کیا, فلاں شخص کا قتل کیا, فلاں دن کو کیا, اس میں ڈیٹیل تھوڑی سی لکھ دی جاتی ہے. پھر لاسٹ پہ آپ سے پوچھے کہ آپ اپنا جو گلٹ ہے اس کو پلیڈ کرتے ہیں یا نہیں. اگر ایکیوزڈ کہہ دیتا ہے کہ میں نہیں کرتا, پھر تو کیس آگے چلے گا, ایویڈنس آئے گی, وٹنسز آئیں گے, تمام چیزیں ہوں گی. لیکن وہ کہہ دیتا ہے آئی پلیڈ مائی گلٹ, میں نے قتل کیا ہے. اب وہ ادھر کیا کر رہا ہے, اس کو کنفیشن نہیں کہتے, اس کو کہتے ہیں پلیڈ گلٹی. اس نے پلیڈ کر لیا اپنا گلٹ. تو اب فرق کیا ہو گیا کنفیشن اور پلیڈ گلٹی میں؟ ایک فرق یہ کہ جی وہ انویسٹیگیشن سے پہلے ہوتا ہے, انویسٹیگیشن کے دوران ہوتا ہے, جبکہ جو پلیڈ گلٹی ہے وہ ہمارے پاس چارج فریم ہونے کے یعنی ٹرائل کے دوران ہوتا ہے. کنفیشن کی طور پہ سزا نہیں دی جا سکتی کنفیشن کی بیس پہ, لیکن ایک ایکیوز نے جب اپنا گلٹ پلیڈ کر لیا ہے تو آپ کو آگے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, آپ کو گواہوں کی, آپ کو وٹنسز کی, کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ڈائریکٹ آپ سیکشن پڑھ رہے 243, وہ کہتا ہے کہ آپ کو اس کے جو پلیڈ کیا ہے گلٹ, اس کو فل فور آپ اسی پلیڈ کے اوپر سزا دے دیتے ہیں. یعنی جب ایک ملزم جب پلیڈ کر لیتے ہیں اپنا گلٹ تو اس کو اس کے اوپر سزا, شیل کا ورڈ ہے, شیل اور میک یا سٹوری آپ سب کو پتہ ہوگی, لا کے اسٹوڈنٹ ہے کہ شیل جب آتا ہے تو یعنی جج پابند ہو جاتا ہے, جج کے پاس ڈسکریشن نہیں رہتی. جب بھی اس نے پلیڈ کر لیا گلٹ, اٹ مینز اس کو اب سزا دی جائے گی, جو اس نے گناہ کیا ہے اس کی جو سزا قانون میں مقرر ہے وہی سزا اس کو آپ دیں گے. تو یہ بیسک فرق تھا. اب ایک دوسری بات میں آپ کو بتانا چلوں کہ ٹرائل بائی سیشن ہے, آپ نے کنفیشن کرنا ہے مجسٹریٹ کے سامنے ہمیشہ. اب کیس جو ہے وہ ٹرائل بائی سیشن ہے, یعنی مجسٹریٹ اس کو سن نہیں سکتا. اب کنفیشن تو آپ نے کر لیا تھا مجسٹریٹ کے سامنے, لیکن جب چالان سبمٹ ہوتا ہے تو مجسٹریٹ دیکھتا ہے کہ یہ تو میں نہیں سن سکتا, تو وہ کیا کرتا ہے, وہ اس کیس کو سینڈ کر دیتا ہے کس کو, سیشن جج کو, کہ جی آپ کی جورسڈکشن ہے, آپ سنیں. تو اب چارج کون فریم کرے گا, اب چارج سیشن جج فریم کرے گا. تو اسی طرح جب وہ چارج فریم کرے گا تو سیم وہی جو میں نے بتایا, اور یہ کاروائی کس سیکشنز کے تحت ہوتی ہے, یہ 265 اے بی سی ڈی ای ایف سے لے کے کے تک, یہ ساری ٹرائل بائی سیشن کے سیکشنز ہیں. اس میں 265 سی جو ہے وہ اس حوالے سے بات کرتا ہے کہ جب آپ ڈی, کہ جب آپ کے سامنے سیشن کے سامنے جب آتا ہے اور وہ جب چارج فریم کرتا ہے تو وہ اس میں ویسے ہی اس سے پوچھتا ہے کہ جی تم اپنا گلٹ پلیڈ کرتے ہو, اور وہ کہتا ہے جی کر لیتا ہوں. تو سیشن کو جو ہے وہ وہاں پہ رک جاتا ہے اور اس باقی تمام تر کاروائی کو چھوڑ کے ڈائریکٹلی جو ہے اس کو کنوکٹ کر دیتے ہیں, اس کو ڈائریکٹلی سزا سنا دیتے ہیں کہ وہ اپنی بات مان رہا ہے, وہ اپنا جرم مان رہا ہے. تو جی کنفیشن اور پلیڈ گلٹی میں جو ایک ٹیکنیکل پوائنٹ فرق تھا وہ یہ تھا کہ جی کنفیشن ہمیشہ مجسٹریٹ کے سامنے ہوگا, سیشن کے سامنے اس کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. پلیڈ گلٹ مجسٹریٹ کے سامنے بھی ہو سکتا ہے اگر ٹرائل بائی مجسٹریٹ ہے, اور پلیڈ گلٹ جی وہ سیشن کے سامنے بھی ہو سکتا ہے, اور اس بیس پہ ہر حال میں آپ جو ہے آپ کو سزا دی جاتی ہے. تو جی ہمارا آج کا یہ لیکچر یہاں تک تھا. اگر آپ کا اس حوالے سے جو میں نے بتایا ہے کوئی کوشچنز ہیں تو آپ پلیز پوچھ سکتے ہیں.